अपार्टमेंट का गेट ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा था। राहिब अपनी प्रेजेंटेशन बनाने में और उसका गार्ड खाना तैयार करने में मगन था। गार्ड अपने दोनों कानों पर हैंड फ्री लगाए हुए था, जिसके सबब गेट के नॉक होने की आवाज़ उसके कानों तक नहीं रसाई पा रही थी। अरमान, राहिब ने एक निगाह उसकी जानिब उठाकर कहा, मगर उसके कान में हैंड फ्री देखकर गेट खोलने खुद ही चल खड़ा हुआ। अरमान कहाँ है? दुआ गुस्से से भरी नजर आ रही थी। राहिब ने अंदर की तरफ इशारा किया तो वो गुस्से से अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए किचन की जानिब बढ़ी। उसे अच्छी तरह इल्म था अरमान उसे किचन में ही मिलेगा। क्या हुआ है? दुआ आते ही दोनों हाथ फोल्ड करके उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी थी। अरमान ने जब निगाहों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस की तो नज़रें उठाकर दुआ को देखा। हैंड फ्री कान से हटाते अब्रू उचकाकर नासमझी से उसके घूरने का सबब पूछने लगा। तुमने किससे पूछकर अपने वालिदैन को मेरे घर भेजा? उसके सवाल पर राहिब भी मुतवज्जो था। किसी का रिश्ता भेजना गुनाह तो नहीं, वो मासूमियत चेहरे पर सजाए गोया हुआ। मगर वो बोलते बोलते रुकी। उसके लहजे में इख्तलाफ और एहतजाज झलक रहा था। मगर क्या? अगर आप किसी और को पसंद करती हैं तो बता दें, मैं खुद पीछे हट जाऊंगा इस रिश्ते से, अरमान ने संजीदगी से कहा। राहिब किचन की दीवार से टेक लगाकर उन दोनों के दरमियान होने वाला मुकालमा सुनने लगा। बात ये नहीं है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। उसके कहते ही अरमान खामोश न रह सका। मैं 27 का हो गया हूँ और आपकी उम्र भी 25-26 साल तो होगी ही। तो अभी उसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि दुआ फौरन टोकते हुए बोली, जी नहीं, मैं 24 साल की हूँ। उसके कहते ही राहिब की होंठों पर मुस्कुराहट फैली। शुक्र आपने 16 साल नहीं कहा, वैसे अगर आप कहती तो मैं फिर भी मान लेता। वो फिदा फिदा अंदाज में नज़रों से मोहब्बत के जाल फेंकते हुए बोला, मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ अपने फैसले को लेकर। वो कतई अंदाज में बोली, और क्यों नहीं करना चाहती आप शादी? वो पूछे बगैर न रह सका, क्योंकि मैं लड़का हूँ। उसके कहते ही राहिब और अरमान बुरी तरह चौंके थे। राहिब सीधा होकर हैरत से उसका खूबसूरत सरापा तकने लगा, जबकि अरमान मुंह खोल कर खड़ा रह गया। उन दोनों का रिएक्शन देखकर वो तेजी से अपनी कही बात की वजाहत करने लगी। मेरा मतलब, मैं बचपन से लड़का बनकर रही हूँ अपने डैड का। मैंने कभी भी खुद को लड़की गुमान नहीं किया और ना ही मेरे डैड ने कभी कोई भी लड़कों वाला काम करने से रोका। मैं खुद कमा कर खा सकती हूँ जिंदगी भर, अपनी और अपने डैड की हिफाजत और ज़रूरियात भी पूरी कर सकती हूँ। तो फिर मैं क्यों भला शादी करके तुम्हारा सहारा लूँ? उसका कहा आखिरी जुमला अरमान को नागवार गुजरा। शादी का मायने सहारा लेना नहीं होता दुआ मैम, शादी तो दो दिलों का बंधन है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मैं मानता हूँ इस वक्त आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं, मगर ये तो जवानी है जिसने एक दिन गुजर जाना है। ऐसा तो नहीं कि कभी बुढ़ापा नहीं आएगा आप पर, तब आपको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी और मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो साथी मैं ही बनूं। बस इसलिए अपने वालिदैन को आपके घर भेजा। अक्लमंद वही होता है जो अपने मुस्तकबिल की तैयारी पहले से रखे। आपको भी ये अक्लमंदी वाला फैसला आप कर लेना चाहिए, उसने निहायत नर्म लहजे में कहा। उसका अंदाज समझाने वाला था। चलो मान लेती हूँ मैं, मुझे बुढ़ापे में ज़रूरत पड़ेगी, मगर अपने बुढ़ापे को संवारने के लिए अपने डैड के बुढ़ापे को मैं कैसे नज़रअंदाज कर दूँ? शादी होते ही तुम्हारी डिमांड्स शुरू हो जाएंगी। तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूँ, तुम्हारे घर नौकरानी की तरह बगैर तनख्वाह के काम करूँ, तुम्हारे नखरे सहूँ, यहाँ तक कि मेरी तनख्वाह पर भी तुम अपना हक जताओगे। तो सॉरी, मुझसे ये सब नहीं होगा। दुआ की बात सुनकर अरमान मासूमाना चेहरा बनाकर रह गया। मैं आपसे इस तरह की कोई डिमांड्स नहीं रखूंगा। मुझे खुद किचन का काम करने का शौक है, तो किचन का पूरा डिपार्टमेंट मेरा। रही बात वालिदैन की, तो आप मेरे वालिदैन की इज्जत करना, मैं आपके डैड की इज्जत करूंगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। और रही आपके कमाई पैसों की बात, तो जितना आप कमाती हैं उतना ही मैं कमाता हूँ। मुझे आपके कमाए हुए पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं। आप उन्हें अपने डैड को इसी तरह भेजती रहिएगा जिस तरह अभी भेज रही हैं। अब बची नखरे सहने की बात। तो मुझे नहीं लगता कि मैं नखरालू हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। अरमान ने तो मानो कसम खा ली थी दुआ को हर बात में लाजवाब करना है। मैं अपने डैड का बेटा हूँ और बेटे विदा नहीं होते, बहू घर लाते हैं। वो अकड़ कर बोली, तो आप चाहती हैं कि शादी के बाद मैं विदा होकर आपके घर आऊँ? वो उलझ कर बोला, बिल्कुल। वो इतराते हुए बोली। दुआ को यकीन था कि घर जमाई बनने वाली बात सुनने के बाद वो खुद अपने प्रपोजल से पीछे हट जाएगा। राहिब बड़े इश्तियाक से अरमान के जवाब का मुंतज़िर था, क्योंकि सिचुएशन बहुत मिलती जुलती थी उसकी भी।
چلیں مجھے منظور ہے، مگر پہلے دنیاوی رسم نبھائیں گے اور آپ ودا ہو کر میرے ساتھ میرے گھر چلیں گی۔ پھر بھلے ہی دوسری صبح زندگی بھر کے لیے میں آپ کے ساتھ ودا ہو کر آپ کے گھر رہنے کے لیے چلوں گا۔ وہ تحمل سے سوچ کر گویا ہوا، تم تیار ہو گھر جمائی بننے کے لیے؟ اس کی توقع سے بالکل برعکس جواب آیا تو وہ حیرت سے منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ گھر جمائی؟ گھر جمائی وہ ہوتا ہے جو سسرال والوں کے پیسوں پر پلتا ہے۔ میں خود کماؤں گا اور آپ اپنا خرچہ اٹھاؤں گا، اس لیے گھر جمائی والا توہین آمیز لقب نہ ہی دیں مجھے تو اچھا ہے۔ وہ کچن سے باہر کی جانب چل کر آیا اور دعا کے روبرو آ کر بھرم سے کہنے لگا، دنیا تو یہی کہے گی نا۔ وہ جتاتے ہوئے بولی، دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا ضمیر مطمئن ہے میرے فیصلے پر، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کا خود اعتمادی کے ساتھ دیا جواب راہب کو کافی اچھا لگا تھا۔ ضمیر کا مطمئن ہونا۔ اس نے ایک بار ہلکے سے ارمان کا کہا جملہ کچھ سوچتے ہوئے دہرایا، کبھی کبھار ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات اور حالات ہمارے لیے بہترین درس ثابت ہوتے ہیں، وہ درس جو ہمیں کتابوں میں کہیں نہیں ملتے۔ اسے مانو ایک راہ مل گئی۔ کیا میں آپ کی خاموشی کو اقرار سمجھوں؟ ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ دعا کی آواز میں اب لچک آ گئی تھی، جسے ارمان اور راہب دونوں نے محسوس کر لیا۔ جتنا چاہے وقت لیں، میں منتظر رہوں گا آپ کے جواب کا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر دعا سر جھکا کر منہ میں کچھ بڑبڑاتے وہاں سے چلی گئی۔ راہب تمہیں لگتا ہے مجھے مثبت جواب کی امید رکھنی چاہیے؟ وہ بے تکلفانہ انداز میں گویا ہوا۔ حاضر جوابی کمال کی ہے تمہاری۔ راہب فقط اتنا جواب دے کر اسے مزید کنفیوز کر کے چلا گیا۔ وہ ناخن منہ میں لیتے اس تعریف کا مطلب ہاں سمجھوں یا نہ کہہ کر الجھ گیا۔ وہ اپنا سافٹ ویئر لندن کی ایک مشہور کمپنی کو بیچنے چل پڑا تھا۔ جب وہ کمپنی پہنچا تو وہاں ویٹنگ روم میں بہت سارے کینڈیڈیٹس موجود تھے۔ دو کینڈیڈیٹس کی آپس کی باتوں سے راہب کو علم ہوا کہ وہ ویٹنگ روم میں وہ واحد تھا جو اپنا سافٹ ویئر بیچنے آیا، باقی تو اپنے سافٹ ویئر کے لیے انویسٹر کے متلاشی تھے۔ راہب کی باری آئی آفس میں جانے اور کمپنی کے سی ای او سے ملنے کی۔ کمپنی کے سی ای او نے جب راہب کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو راہب کا ہاتھ اوپر کی جانب سے سی ای او کے ہاتھ کی جانب آیا۔ زیادہ تر کینڈیڈیٹس نیچے سے لا کر ہاتھ کا مصافحہ کر رہے تھے، بہت کم تھے جنہوں نے برابر رکھ کر ہاتھ کا مصافحہ کیا۔ راہب ابرش ملک پہلا شخص تھا جو بلندی سے ہاتھ نیچے کی جانب لا کر مصافحہ کر رہا تھا۔ راہب کی باڈی لینگویج اس کے کانفیڈنس کو ظاہر کر رہی تھی، جس پر مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ سامنے والا کوئی عام بندہ نہیں۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ کمپنی آپ کے سافٹ ویئر میں انویسٹ کرے؟ کیا خاصیت ہے آپ کے سافٹ ویئر میں؟ کچھ بتائیں اپنے سافٹ ویئر کے بارے میں۔ وہ تجسس سے راہب کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگے، میں انویسٹر نہیں ڈھونڈ رہا، کیونکہ انویسٹر چاہیے ہوتا تو میری موم اور نانا کافی ہیں میرے لیے۔ میں یہاں اپنا سافٹ ویئر بیچنے آیا ہوں، اس نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کا گفتگو کا انداز عام لڑکوں جیسا نہیں تھا، تحمل مزاجی تھی اس کی شخصیت میں، لہجہ بھی نہایت نرم و گرم سنجیدہ سا۔ آپ اپنا سافٹ ویئر کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں پیسے خود کمانا چاہتا ہوں، اپنی قابلیت پر، وہ بھی جلد سے جلد۔ کمپنی کے سی ای او نے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ لی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ اس کے کمپنی سے نکلتے ہی دعا نے بڑے اشتیاق سے اس سے پوچھا تھا۔ تیار ہیں خریدنے کے لیے، وہ کہتا ہوا آگے چل دیا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اپنی کامیابی پر کوئی خوشی ہی نہ ہو۔ کیا ہوا اندر؟ گاڑی کا گیٹ اس کے کھولتے ہوئے اب ارمان بے صبرا ہو پوچھ رہا تھا۔ جواب نہیں دیا۔ دوبارہ اسی سوال کا جواب دینا اسے بیزار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر ارمان منہ بسور کر آہستہ سے گویا ہوا، تیار ہے کمپنی خریدنے کے لیے، دعا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اس کا جواب سنتے ہی ارمان بھی خوش ہو گیا۔ وہ دونوں ہی راہب سے دلی لگاؤ رکھنے لگے تھے۔ راہب نے اب ایک جگہ ڈھونڈنا شروع کر دی جہاں وہ اپنی پروڈکٹ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی کھول سکے۔ ساتھ ساتھ وہ اب اپنے نئے سافٹ ویئر پر بھی کام شروع کر چکا تھا۔ ابرش ڈنر پر صلہ کا انتظار کر رہی تھی۔ صلہ جلدی میں تھی، اسے پارٹی میں جانا تھا۔ وہ تیار ہو کر تیزی سے باہر کی جانب لپکی۔ صلہ ابرش کے پیچھے سے آواز آنے پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ یس موم۔ وہ مڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پارٹی میں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر ابرش کی پلیٹ میں سے ایک چمچ بریانی کا بھر کر کھانے لگی۔ تم کبھی راہب کا ذکر نہیں کرتی، کیا وہ تمہیں ذرا بھی یاد نہیں آتا؟ ابرش اداس لہجے میں پوچھنے لگی۔ اسے اب اپنا فیصلہ غلط لگنے لگا تھا۔
کیونکہ صلہ یا راہب دونوں ہی ایک دوسرے سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی ایک دوسرے کی طبیعت کے متعلق کبھی پوچھتے۔ ابریش کو دونوں کی لا تعلقی دیمک کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی، کیا اس نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ ان دونوں کو زبردستی نکاح کے بندھن میں باندھ کر راہب بیٹا بننا چاہتا تھا، داماد نہیں۔ یہ جملہ اب اسے تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بتاؤ، ہسبینڈ ہے تمہارا، کبھی تو یاد آتا ہوگا؟ ابریش خاصا جتاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مام پلیز، ابھی میں جلدی میں ہوں، اس ٹاپک پر فری ہو کر بات کریں گے، وہ لاپرواہی سے کہتی ماڈلز کی طرح چلتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صلہ کا لاپرواہی سے دیا جواب ابریش کو رنجیدہ کر گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے اس نے راہب کو کال ملائی۔ موم۔ راہب ابریش کی اچانک کال سکرین پر دیکھ کر موم کا لفظ دیکھتے یادوں میں ڈوب گیا۔ سیل پر بہت دیر تک رنگ ہوتی رہی مگر اس نے اٹھایا ہی نہیں۔ سیل رنگ ہو رہا ہے۔ ارمان بیل کی آواز پر گارڈن کی جانب چلتا ہوا آیا جہاں راہب خاموشی سے بیٹھے سیل کی سکرین کو تک رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ حواسوں میں لوٹا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو رہی تھیں۔ تم کیوں ان سے بات نہیں کرتے؟ وہ جب کال کرتی ہیں تم مجھ سے یا دعا سے بات کروا دیتے ہو، وہ تمہاری آواز سننا چاہتی ہیں۔ راہب نے ہر بار کی طرح اس کی جانب اپنا سیل بڑھا دیا تھا، جس پر ارمان سیل ٹیبل پر رکھتے ہوئے احتجاجاً بولا۔ ایک تو اس بندے کی مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ ٹھیک طرح سے بات کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ سوتا ہے، اور ہنسنا تو اسے شاید آتا ہی نہیں۔ ارمان اسے جاتا دیکھ جھنجھلا کر کہنے لگا۔ سیل ابھی بھی رنگ ہو رہا تھا۔ میم، راہب سر سو رہے ہیں، کوئی میسیج دینا ہے تو بتا دیں۔ ارمان نے کال ریسیو کرتے ہی سیل کان سے لگا کر کہا، اس سے کہنا کہ اپنا خیال رکھے اور فری ہو کر کال کر لے اپنی موم کو۔ ابریش کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اوکے میم، میں آپ کا میسیج ان تک پہنچا دوں گا۔ ارمان ابھی بول ہی رہا تھا کہ ابریش نے کال کاٹ دی۔ 4 سال بہت ہوتے ہیں۔ ابریش نے اس امید پر نکاح کروایا تھا کہ وہ دونوں ایک دن اس فیصلے پر نہ صرف راضی ہو جائیں گے بلکہ خوش بھی ہوں گے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتی تھی۔ راہب کی اس سے بے تعلقی اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی، اوپر سے صلہ کی ناپسندیدگی جو 4 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی جگہ قائم نظر آ رہی تھی۔ سر، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ راہب ابریش ملک کی لوکیشن میں نے آپ کو میسیج کر دی ہے۔ ندیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا جب اسے راہب کی لوکیشن کا علم ہوا۔ وہ اس سے ملنے خوشی خوشی لنڈن چل پڑا۔ بہت دنوں بعد وہ اپنے میسیجز خود چیک کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سے انشال کا میسیج گزرا، جس پر اس کے ہاتھ خود بخود رکے۔ انشال کا سراپا آنکھوں میں لہرا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہمت دینا اسے فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے آگے چلتا نظر آیا۔ میسیج: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں انشال، آپ کی راحیلہ آنٹی کی بیٹی۔ آپ میرے گھر آئے تھے، شاید آپ کو یاد ہو۔ فی الحال کام کی بات کرتی ہوں ورنہ آپ میسیج نہیں پڑھیں گے آگے۔ یہ سوچ کر کہ فالتو باتیں کر رہی ہے یہ لڑکی۔ اس کے لکھنے کے انداز پر راہب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ سوری، آپ بھی کہیں گے کہ کیسی لڑکی ہے، نہ حال پوچھا نہ چال، اور اپنے کام کی بات شروع کر دی۔ تو اس لیے آپ کیسے ہیں؟ مجھے ایموجیز کی زیادہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے اگر کوئی غلط ایموجی استعمال کروں تو اگنور کیجیے گا۔ اوف، ہاں تو کہاں تھی میں، یاد آ گیا۔ ویسے یہ مت سوچیے گا کہ میں بہت بولتی ہوں، میں بہت کم گو ہوں، یقین نہ آئے تو کسی سے بھی پوچھ لیں آ کر۔ بس لکھتے وقت نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر بات لکھتی ہوں جو ذہن میں آ رہی ہے، جیسے میرا قلم ہی میری زبان ہو۔ اور اگر آپ مجھ سے ریئل لائف میں ملیں گے تو بور ہو جائیں گے، کیونکہ میں بالکل نہیں بولتی۔ یسرا تو کہتی ہے کہ میں بولنے میں بہت کنجوس ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ یسرا کون ہے اور کہاں سے آ گئی، ہے نا؟ تو یسرا میری کزن ہے، بہت مغرور ہے۔ فی الحال چھوڑیں اسے، اصل موضوع پر آتے ہیں۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ پڑھ رہے ہیں نا، یا میں فالتو میں آپ کو میسیج لکھ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں؟ ویسے میں بتا دوں، میرا وقت بھی بہت قیمتی ہے، کیونکہ مجھے رائٹنگ کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی پڑتا ہے اور گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ، ایک ننھی سی جان اور اس پر اتنے کام۔ اوہ سوری، آپ کہیں گے کہ یہ لڑکی مجھے اپنے دکھ سنانے بیٹھ گئی۔ فی الحال چھوڑیں میرے غموں کو، ان کا کیا ہے، کبھی میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ چولی دامن کا ساتھ ہے ہمارا، جیسے کاجل کو محبت آنکھوں سے، ویسے ان غموں کو محبت ہے مجھ سے۔ فی الحال چھوڑیں گے۔ اتنا میسیج پڑھنے کے بعد راہب کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ اسے اس طرح کا میسیج پہلی بار پڑھنے کو ملا تھا اپنی پوری زندگی میں۔ فی الحال چھوڑیں، وہ مسکراتے ہوئے اس کا تکیہ کلام دہرانے لگا۔
ہاں تو وہ وجہ یہ ہے آپ کو میسیج کرنے کی کہ مجھے فیس بک چلانی نہیں آتی، مطلب ایسا نہیں کہ بالکل ہی نہیں آتی اور آپ مجھے جاہلی گمال کر لیں اس بات پر۔ الحمدللہ پڑھ رہی ہوں اسلام آباد کی نسٹ میں یونیورسٹی میں، اسلام آباد کی یونیورسٹی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ فیلڈ ہے میری، مگر اب زندگی میں اچانک سے ٹویسٹ آ گیا ہے، مجھے بیٹھے بٹھائے رائٹر بننے کا شوق چڑھ گیا، میرے ناولز لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اور مجھ سے پیج بنانے کا کہہ رہے ہیں، تو کچھ مجھ سے ناول کا فل FB لنک مانگتے ہیں تو کچھ PDF لنک۔ اب اپنے ریڈرز کو کیسے بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا یہ سب کن بلاؤں کے نام ہیں، میں تو سیدھی سادی سی رائٹر ہوں، وہ بھی اپنے گھر اور خاندان والوں سے چھپ کر لکھنے والی۔ اب آپ سوچیں گے چھپ کر کیوں لکھ رہی ہوں، تو اور کیا کروں میں، میری برادری والے ہر بات پر ہی پابندی لگا دیتے ہیں۔ فی الحال چھوڑیں، ان کا رونا تو میں نے زندگی بھر رونا ہے، کیونکہ فرسودہ رسموں سے باغی ہوں میں، پورے خاندان میں واحد لڑکی ہوں جو پڑھ رہی ہے، وہ بھی یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ۔ آپ کہیں گے اتنا پڑھنے کے بعد راہب اپنا سر کھجانے لگا، اف کتنا بولتی ہے یہ۔ راہب نے درمیان کا سارا میسج چھوڑ کر اس بار ڈائریکٹ لاسٹ پیراگراف پڑھا۔ فی الحال چھوڑیں، بس جلدی سے اب آپ میری مدد کر دیں، پیج بنانا سکھا دیں اور ساتھ ساتھ اسے چلانا بھی۔ اوکے چلیں بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ارے ہاں ایک چیز تو میں کہنا ہی بھول گئی۔ اس کے کہنے پر راہب اپنا سر پکڑ بے ساختہ بولا، ابھی بھی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہو گئی ہوں ممر جی، آپ کی تقریباً ہر پوسٹ پڑھی ہے میں نے، لائک نہیں دیتی کیونکہ لائک شو ہوتی ہے، مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے میری مجبوری۔ ویسے بھی جب میں آپ سے ملی تھی مجھے بالکل نہیں لگا تھا کہ آپ اتنے ہنس مکھ انسان ہیں۔ چلے اللہ حافظ، رپلائی ضرور کیجیے گا۔ اس کے آخری جملے راہب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلا گئے۔ میں اور ہنس مکھ، وہ تعجب سے کہنے لگا۔ راہب نے اسے پیج بنانا، اس کے انوائٹ بھیجنا، ناول کا فل FB لنک اور PDF لنک بنانا، اسکرین ریکارڈنگ ویڈیوز کے ذریعے سکھا دیا۔ انشال لکھتے ہی وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا اسے ڈائریکٹ نام لے کر بلانا چاہیے؟ پھر نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے ٹائپ کیا ہوا انشال مٹا دیا اور اس بار اسے سنو کہہ کر مخاطب کیا۔ سنو، دل پکا رکھنا اس فیلڈ میں، یہ فیس بک کی دنیا ہے، یہاں ہر طرح کا بندہ ٹکرائے گا آپ سے، ہوشیار رہنا۔ ID ہیک ہونے سے لے کر ناولز چوری ہونے تک سارے کارنامے بڑی خوبصورتی سے انجام دیے جاتے ہیں یہاں، اس لیے میرا مشورہ ہے فیس بک کے ساتھ ساتھ YouTube پر بھی اپنے ناولز کا چینل بنا لیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ کوئی اور مدد چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی شخصیت کو بہت غلط گمان کر لیا تھا۔ راہب کی نظر میں انشال بہت بولنے والی لڑکی تھی اور انشال کی نظر میں راہب بہت ہنس مکھ لڑکا تھا۔ جب راہب کی ویڈیوز اور میسیجز انشال کو ملے تو اس کا دل مسرت سے بھر گیا، وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اسے اچھا لگا تھا وہ ہنس مکھ سا لڑکا۔ کچھ رشتے بنا نام کے بھی ہوتے ہیں اور خود میں مکمل ہوتے ہیں۔ راہب اپنی میم پر آنے والے کامنٹ کا رپلائی مزاحیہ انداز میں کرتا تو انشال نہ جانے کتنی بار اسے پڑھ کر ہنستی۔ اردو وائس ٹائپ رائٹرز بہت تنگ کرتے ہیں، بولو کچھ لکھتے کچھ ہیں، اس لیے ہاتھ سے ٹائپنگ کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک میسیج میں راہب کو لکھ کر بھیجا، وہ تو بتا کر بھول گئی، مگر راہب نے اس سافٹ ویئر پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے پیسوں سے وہ جگہ خرید لی جسے وہ کافی مہینوں سے خریدنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس نے اپنی یونیورسٹی کے بیسٹ سافٹ ویئر انجینئر اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ کمپنی میں کام کرنے کی دعوت دی، ساتھ ساتھ کچھ کمپیوٹر پروگرامنگ پروفیشنلز کو بھی ہائر کر لیا۔ دعا میم آپ نے جواب نہیں دیا، وہ نہایت ڈرے ڈرے لہجے میں اس کا راستہ روکتے کہنے لگا۔ کس بات کا؟ وہ الجھ کر بولی تھی۔ ایسا تو نہ کریں، بندہ انتظار کی سولی پر لٹکا ہے اور آپ کو یاد بھی نہیں۔ ارمان کے بے چارگی والا منہ بنا کر کہتے ہی دعا کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں نے اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، دعا دھیمے سے کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ آج مدرز ڈے تھا، راہب کو یہ بات بالکل یاد نہیں تھی۔ وہ مارٹ سے جیسے ہی نکلا ایک بوڑھی خاتون نے جو عیسائی معلوم ہو رہی تھی اس کے آگے پھولوں کا گلدستہ بڑھاتے ہوئے کہا، مائی چائلڈ پلیز بائی اٹ فار یور موم۔ بوڑھی خاتون کا موم کہنا اس دل جلے کے سارے زخم ہرے کر گیا۔ سوری مائی مدر ہیز ڈائڈ، وہ رنجیدہ لہجے میں کہتا، چشمہ لگا کر آنکھوں میں آنے والے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے وہاں سے چلا گیا۔ سوری۔ وہ شدید قرب میں تھا آج بھی، مگر کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا سوائے اس ان نون نمبر کے۔ راہب اپنے آفس میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کی سیکریٹری نے آ کر اطلاع دی، سر کوئی ندیم شیخ آئے ہیں آپ سے ملنے۔ وہ انگریزی زبان میں بولی تھی۔ ندیم شیخ؟ یہ نام اس نے بھی اپنی زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔